बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और आज इमरान खान और जज के दरमियान क्या मुकालमा हुआ है, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जनाब फौजी अदालतों के मुतालिक जो अहम फैसला कर लिया गया है। और इमरान खान की मोहब्बत में मुब्तला लोगों ने फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा के बाद अब जस्टिस बंदयाल साहब को भी आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया और संगीन किस्म के इन पर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए गए हैं। कौन है जो ये इल्जामात लगा रहा है, और ये सारी खबरें जो हैं इनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दें। अच्छा, इन स्टोरीज पे बात करने से पहले जरा छोटी सी खबर आपके साथ शेयर कर लूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के जो मुकदमात हैं अब उन पे अदालतों पर बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई का आगाज होने जा रहा है। कल वो इस्लामाबाद में अपना जो उनका जमानत का था, फांसी जमानत का मामला, उसमें अदालत के सामने पेश हो जाएंगे। लेकिन उससे कबल अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुके होंगे और इस्लामाबाद आज वो शाम तक पहुँच जाएंगे। और इसके अलावा उनकी इवन फील्ड और अल अजीजिया में जो अपीलें हैं, जो पहले से वहाँ पे एक पेंडिंग उनकी पोजीशन है, चूँकि इनको निपटा दिया गया था अदालत की तरफ से, लेकिन कहा गया था कि अगर वो वापस आते हैं तो उनकी अपीलें बहाल की जा सकती हैं। उन्होंने उनकी बहाली की दरखास्त भी जमा करवा दी है। यानी कि मियाँ नवाज शरीफ को सियासत में मुतहर्रिक किरदार अदा करने के लिए जो बंदिशें हैं अब उनके खात्मे की तरफ अमली तौर पे आगे बढ़ चुके हैं। देखें अब अदालतें इन पे क्या फैसला करती हैं और मामला किस तरफ जाते हैं। लेकिन अब एक तरफ इमरान खान और दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ भी अदालतों में हमें वो चक्कर लगाते हुए नजर आएंगे। और जनाब वीलॉग की जो अहम खबरें हैं आप उनकी तरफ आते हैं और बात करेंगे आपके साथ फौजी अदालतों के हवाले से। चूंकि फौजी अदालतों का ये मामला जो है ये जस्टिस बंदयाल साहब के दौर से जेर इल्तवा चला आ रहा है और जस्टिस बंदयाल साहब इन पर फैसला नहीं कर सके थे और उनके जाने के बाद अब हुकूमत की तरफ से या हमारी जो अपना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनकी तरफ से इस मामले पर फैसला किया गया था कि जिन लोगों को फौज की तहवील में दिया गया है, जिन लोगों ने 9 मई के ये पूरा कारनामा अंजाम दिया, अफसोसनाक किस्म का कारनामा, उन लोगों के खिलाफ फौजी अदालतों में कार्रवाई का आगाज कर दिया गया, यानी कि ट्रायल का आगाज कर दिया गया था। और इस हवाले से अदालत को भी बता दिया गया। आज इस पर 5 रुकनी बेंच ने समाअत की है। इस बेंच में जस्टिस इजाजुल एहसन जो कि इसकी सरबराही कर रहे हैं और इसके साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इसी तरह जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुजाहर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा हैं। ये तमाम अफराद पहले भी जस्टिस बंदयाल साहब की सरबराही में कायम बेंच का हिस्सा थे। तो आज जो समाअत हुई है इसमें एक तो अदालत की तरफ से 2 पॉइंट बहुत जोर से उठाए गए। एक बुनियादी इंसानी हकूक का मामला जो है वो उठाया गया और दूसरा आर्मी एक्ट अदालत के मुताबिक, यानी कि जो जजिस ने सवाल उठाए जिनमें जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक ने बार बार सवाल उठाए कि आर्मी एक्ट जो है ये फौज के जो एहलकार हैं या अफसरान हैं उन पर लागू होता है, तो सिविलियंस पर कैसे लागू किया जा सकता है, जिस पर अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उन्होंने तमाम सवालात के बड़े मुदल्लल किस्म के जवाब भी दिए। उनका कहना था कि आर्मी एक्ट अफसरान को अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम देने का भी कहता है, किसी को अपनी ड्यूटी अदा करने से रोकना भी इस कानून में जुर्म बन जाता है और इस इक़दाम में यानी कि रोकने के हवाले से सिविलियन भी मुलव्वस हो सकते हैं। तो लिहाजा उनका यह कहना था कि अगर कोई सिविलियन ये काम करता है कि वो डिसिप्लिन फोर्स जो है उनको उनकी फ़राइज़ की अदायगी से रोकने की बात करता है या अमलन के ऐसा काम करता है, तो लिहाजा उसके खिलाफ भी आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और इसी तरह अदालत ने यह भी कहा कि अगर आप आम अफराद का, आम सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल करेंगे तो क्या वो बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ तो मामला नहीं जाएगा। चूंकि यहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक की जब बात हो रही है तो जिस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि उन्हें मुकम्मल फेयर एंड फ्री ट्रायल का मौका फराहम किया जाएगा। जो लोग कसूरवार पाए गए उनको मामूली सजाएं होनी है, लेकिन उनके पास भी अपील का हक मौजूद है, यानी कि वो दोबारा जो सुपीरियर कोर्ट्स है वो हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे अपीलें दायर कर सकते हैं और मामला बिल आखिर आपके सामने ही आना है। वहां से सजा होने के बाद भी जो मामला है वो इसी अदालत के सामने जो है वो आना है। इसी तरह अटॉर्नी जनरल का यह भी कहना था कि आइन इस बात को तस्लीम करता है कि आर्म्ड फोर्सेस मेंबरान को ड्यूटी से रोकने वाले आम शहरी भी हो सकते हैं, अगर वो इसमें मुलव्वस हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। इसी तरह
اٹارنی جنرل کا یہ بھی کہنا تھا کہ آرمڈ فورسز سے تعلق کی اصطلاح بھی موجود ہے. میں لیاقت حسین کے کیس کے بھی دلائل دینا چاہوں گا. عدالت کو آگاہ کروں گا کہ 2015 میں آئینی ترمیم کے ذریعے فوجی عدالتیں کیوں بنائی گئی تھیں. عدالت کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح فوجی عدالتوں کے لیے آئینی ترمیم کیوں ضروری تھی. ایک موقع پہ جسٹس اعجاز الاحسن کا کہنا تھا کہ ماضی کی فوجی عدالتوں میں جن کا ٹرائل ہوا وہ کون تھے. یہ سوال تھا کیا 2015 کے ملزمان عام شہری تھے, غیر ملکی یا دہشت گرد تھے, جس پر اٹارنی جنرل نے ان کو یہ بتایا کہ ملزمان میں ملکی و غیر ملکی دونوں ہی شامل تھے. سال 2015 میں جن کا ٹرائل ہوا ان میں دہشت گردوں کے سہولت کار بھی شامل تھے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایف بی علی کیس کا بھی انہوں نے, یعنی کہ اٹارنی جنرل صاحب نے مختلف کیسز کا حوالہ بھی دیا, اور ان کا کہنا تھا کہ سیکشن 21D کے تحت جو لوگ چارج ہوئے ہیں دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ کیا ملزمان کا تعلق آرمڈ فورسز سے ثابت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی 21ویں یعنی ترمیم ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا. انہوں نے قرار دیا کہ فیئر ٹرائل جو ہے وہ متاثرہ شخص کا حق ہے اور وہ ان کا حق جو ہے مکمل طور پہ فراہم کیا جائے گا, اور کسی کو بھی اس کے بنیادی حقوق سے جو ہے وہ مطلب ان کو نقصان یا ان کو آپ یہ کہیں کہ ان کو بنیادی حقوق نہیں ملیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے. تاہم اٹارنی جنرل صاحب کے تمام دلائل سننے کے بعد آج عدالت نے اس کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے, جو ابھی تک جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک فیصلہ نہیں سنایا گیا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے, کہ یہ ایسے کیسز ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک ہجانی کیفیت پہلے سے ملک میں موجود ہے, کیونکہ 9 مئی میں ملوث افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں بھی مقدمات چل رہے ہیں, اور ان میں سے شارٹ لسٹ کر کے تقریباً 102 کے قریب افراد ایسے ہیں جو کہ فوج کی تحویل میں دیے گئے تھے, اور ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ اگر یہ معاملہ حل کر لیا جاتا ہے, کیونکہ کل جو ایک متفرق درخواست آئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ جی ان کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے. اگر وہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے تو پھر ہوپ فلی کہ یہ ایک سپیڈی ٹرائل ہوگا اور مخصوص ایام کے اندر ان پر فیصلے سنا دیے جائیں گے, اور فیصلے سنانے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون سا بندہ کہاں پہ موجود ہے. اب تو لوگوں کو جو لوگ لاپتہ ہیں, جن کے بارے میں علم نہیں ہے, ان کے لواحقین پریشان ہیں کہ ان کے وہ بچے جنہوں نے یہ سارا جرم سرزد کیا یا ان سے ہو گیا وہ کہاں پہ ہیں, تو ان کی خبر ہی ان کو مل جائے. تو لہٰذا کم از کم اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم ٹرائل ہونے کے بعد پتہ چل جائے گا کون کہاں ہے, پھر اس کے بعد اپیلوں میں معاملہ چلا جائے گا. تو جو عدالتیں قانون کے مطابق فیصلہ کریں گی اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آج یہ میرا خیال ہے کہ بڑا امتحان بھی ہے. یہ ججز کی جو اس بینچ میں اکثریت ہے وہ ہم خیال ججز جن کو کہا جاتا ہے, تو چلے اب پتہ چلتا ہے کہ ہم خیال ججز جو ہیں وہ اب کیا کرتے ہیں, کیونکہ تحریک انصاف والوں نے تو جو سہولت کاری کرتے تھے یعنی کہ بندیال صاحب, ان کے خلاف بھی وہ کیا اپنا نشانے لینا شروع کر دیے ہیں. کس لیا جناب انہوں کے خلاف, انہوں نے اپنا مورچہ بنا لیا ہے. اور جناب اب بات ہم کریں گے سائفر کیس میں, یعنی کہ عمران خان کے حوالے سے. یہ آج کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ایک ایشو ہے, کیونکہ عمران خان جو کہ پاکستان میں سنگین قسم کی سازش میں ملوث ہے. یہ پاکستان کا واحد وزیر اعظم ہے, اور یہ اس کو اعزاز حاصل ہے کہ اس نے پاکستان کے جو آفیشیل کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں ان کو اوپن کیا, لوگوں کے پاس جلسوں میں لہرایا. حالانکہ یہ ہوتا نہیں ہے. ایک طرف آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ وزیر اعظم کیا ہوتا ہے. میاں نواز شریف کی تقریر آپ نے سنی اس دن مینار پاکستان پہ, کہ انہوں نے اپنی تقریر میں مکمل ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ظلم کیے گئے, جو جبر کیے گئے, وہ ہم نے برداشت کیے, اپنے سینے میں دفن کیے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے اپنے سینے میں دفن کی ہیں, لیکن وہ اس طرح سے جلسوں میں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے. وہ وزیر اعظم ہیں, کیا ان کے پاس پاکستان کے جو آفیشیل سیکرٹس ہیں کیا ان کو علم نہیں ہے؟ کبھی انہوں نے ایگزائل میں, ایون کہ ان کو جیلوں میں رکھا گیا, ان پر تشدد کیا جاتا رہا, ان کو اس طرح کی اذیت سے گزارا گیا کہ وہ جیل میں تھے, ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. بڑی اذیت ناک یہ وہ وقت ہوتا ہے. اس میں بھی انہوں نے اپنے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے جو سیکرٹس ہیں وہ ڈسکلوز کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی, اور اب بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اور دوسری طرف یہ بندہ جس کے خلاف صرف عدم اعتماد آئی تھی, اور اس نے کیا کیا, اس نے وہ آفیشیل سیکرٹ جو تھا, کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ تھا, سائفر تھا, اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. یہ میرا خیال ہے واحد وزیر اعظم ہے کہ جس کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ چل رہا ہے کہ اس نے پاکستان کا کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ چوری کیا ہے. چور وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم ہوتے ہوئے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ چوری کیا ہے. یہ اس پر کیس ہے اس بندے پہ یار.
یہ ایف آئی آر میں موجود ہے کہ ان سے ریکوری کروانی ہے اس کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف 9 مئی کی سازش کا کیس ہے. اب دیکھیں کون سی جماعت ہے کہ جن کو اقتدار سے نہیں نکالا گیا. پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ 2 بار صدر مملکت نے 58(2)B کی تلوار کے ساتھ ذبح کی. ٹھیک ہے وہ چلے گئے یار, دوبارہ آ جائیں گے. نواز شریف کی حکومت کو ہر بار 3 بار ان کی حکومت ختم ہوئی ہے نواز شریف کی. لاسٹ ٹائم تو ان کے خلاف یہ پاناما کا وہ سارا ڈرامہ رچایا گیا, پھر اس میں سے کچھ نہیں نکلا تو کاما کی بنیاد پہ ان کو نااہل کر دیا گیا, گھر بھیج دیا گیا, ان کو بیٹی سمیت نااہل کرنے کے ساتھ ساتھ سزا بھی دے دی کہ جیل میں بند کر دیا گیا. لیکن انہوں نے ضبط کا اپنا جو ہے وہ اپنا ضبط نہیں کھویا, وہ انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ اس حالات کا مقابلہ بھی کیا ہے. اب سیاست ہوتی کیا ہے؟ سیاست پیشن کا نام ہے, برداشت کا نام ہے. آپ کتنی برداشت دکھا سکتے ہیں؟ لیکن اس بندے کے خلاف صرف تحریک عدم اعتماد آئی تو جناب یہ بجائے اس کے کہ اپنے اتحادیوں کو اپنے ساتھ انٹیکٹ کرتا, ان سے بیٹھ کے معاملہ طے کرتا, یا پھر یہ تھا کہ آپ عزت کے ساتھ چلے جاتے, آپ خود ریزائن کرتے چلے جاتے. لیکن آپ نے اس وقت بھی یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے پاکستان کے خلاف سازش بھی کرنی ہے اور آپ نے بے عزت ہو کے جانا ہے, تو آپ ماشاءاللہ بے عزت ہو کے گئے. 9 مئی کی آپ نے سازش کی, اور اس سے پہلے آپ نے لانگ مارچ کیا کہ ایک آرمی چیف کو روکا گیا کہ جی یہ کمان نہ سنبھال سکے. یہ سازش کی. 9 مئی والے دن آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار فوجی املاک تنصیبات پہ حملے کروائے, اور اس کے مرکزی کردار ہیں آپ. اب تو گواہیاں آ چکی ہیں نا, جس بندے فرخ حبیب کو دیکھ لیں, شیخ رشید کو دیکھ لیں, صداقت عباسی کو دیکھ لیں, اور جتنے لوگوں نے بیانات دیے سب کے بیانات ایک جیسے ہی ہیں نا. وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب ہی یہ چاہ رہے تھے, خان صاحب خود چاہتے تھے کہ عوام جو ہے ریاستی اداروں پر یلغار کر دے تاکہ ان کو جو ہے وہ اپنا قائد انقلاب کا ٹائٹل مل جائے. تو یہ ساری سازشوں میں جناب وہ گرفتار ہیں, پکڑے گئے ہیں. 9 مئی تو چلے اب بعد میں چلے دیکھا جائے گا, لیکن اب سائفر سازش کیس میں ان کے خلاف فرد جرم عائد ہو چکی ہے, اور 27 اکتوبر کو دوبارہ سماعت ہوگی جس میں گواہان کو طلب کیا گیا ہے. اب گواہیاں ریکارڈ ہوں گی, یعنی کہ ان پر جو فرد جرم عائد کی گئی ہے اس کے مطابق انہوں نے انکار تو کر دیا صحت جرم سے کہ جی میں نے تو یہ نہیں کیا, جرم فرم نہیں کیا, لیکن سارے وہ کہتے ہیں نا چور انجی کہتے ہیں. لیکن قانونی طور پہ اب فرد جرم عائد ہونے کے بعد گواہان جو ہیں ان کی گواہیاں اور شہادتیں جو ہیں وہ ریکارڈ کی جائیں گی, پھر اس کے بعد جرا ہوگی, اور میکسیمم میرا خیال ہے کہ 30 دن ہے, اور پھر اس کے بعد سزا کنفرم ہے. اور جناب آج ایک مزے کی بات عدالت میں یہ بھی ہوئی ہے کہ موصوف نے جج صاحب کے ساتھ مکالمہ کیا ہے. اچھا, جج صاحب کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے ایک تو جناب اس نے اپنی بھڑاس نکالی. اب ظاہر ہے انہوں نے کہا جج صاحب آپ کو مبارک کو منڈیلا آ گیا. انہوں نے طنز کرنے کی کوشش کی ہے کہ نواز شریف واپس آ گیا. بھائی نواز شریف سیاستدان ہے, وہ پاکستان کے 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے پاکستان میں جگہ جگہ ان کے پروجیکٹ نظر آ رہے ہیں, اور آپ کے جگہ جگہ پہ جو ہے وہ اپنا خیراتی وہ کیا کہتے ہیں کھانے وانے سٹال جو ہے سیلانی والوں کے, وہ بھی سیلانی والوں کے, لیکن ٹیگ آپ کا, آپ کے کیلنڈر پہ صرف یہ چیزیں ہیں, کیونکہ آپ بزنس نہیں کر سکتے, آپ صرف مانگ سکتے ہیں. آپ نے اس قوم کو مانگنے پہ لگایا. اور اسی طرح جناب آج عمران خان صاحب نے ایک بار پھر جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب, ایک تو انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ جی آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے میرے بیٹوں سے بات کروائی, ویسے آپ کو چاہیے تھا بیٹی سے بات بھی کر لیتے, اور اس کو تسلیم بھی کرنا چاہیے, ذرا بڑے پن کا مظاہرہ کریں. اور اس کے ساتھ ان کو سائیکل کا آج پھر ذکر ہوا, وہ کہتے ہیں جی مجھے سائیکل بڑی ضروری چاہیے. تو خیر آج جج صاحب نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو یہ حکم دیا ہے کہ جناب ان کو ہر حال میں جو ہے وہ ایک سیپریٹ سائیکل دے دیں, کیونکہ جیل انتظامیہ کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ جیل میں ایکسرسائز سائیکل موجود ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ سیکیورٹی رسک ہے, آپ وہ چھوڑیں, ان کو ان کے سیل میں سائیکل جو ہے وہ فراہم کر دی جائے. تو ہوپ فلی کہ آج ان کو سائیکل وہاں پہ مل جائے گی. اور قریشی صاحب کو بھی چارپائی مل گئی ہے. ہن قریشی صاحب منجی دے پاؤ گدا تے رمان دینا سوو, اور آپ کا وہ جو کمر کا پرابلم ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ کرے حل ہو جائے. تو دیکھیں اب کس طرف یہ معاملہ جاتے ہیں. اور بالکل آخر میں جناب آپ کو میں نے یہ خبر ضرور دینی ہے کہ اب تحریک انصاف کی محبت میں مبتلا لوگوں نے جسٹس بندیال پر جو ہے وہ اپنا توپاں دا رخ اتر کر لیا ہے. تو جناب اس حوالے سے آج اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کی ہے اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز احسن صاحب ویسے تو پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں, لیکن وہ عمران خان کی بھرپور وکالت فرما رہے ہیں. عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے, لیکن ہر وہ میڈیا فورم پہ عمران خان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں اور عمران خان کا کیس پیش کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. آج بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ جی عمران خان کے خلاف جو حکومت گرانے کی سازش تھی وہ بنیادی طور پہ اس سازش کے جو اصل ذمہ دار ہیں وہ جسٹس بندیال اور جنرل باجوہ ہیں, کیونکہ انہوں نے مل کے عمران خان کے خلاف سازش کی ہے. اب دیکھیں یہ نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے. حالانکہ یہ جنرل باجوہ تو عمران خان نے بتایا نا
کہ جناب یہ قوم کے بڑے ہیں، یہ باپ کی حیثیت میں ہے. پھر اس کے بعد اسی جنرل باجوہ کو میر جعفر اور میر صادق قرار دیا. جسٹس بندیال نے آخری دن تک سہولت کاری میں جو ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اب ان پر جو ہے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ جس دن عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی تھی تو قاسم سوری صاحب جو کہ ڈپٹی اسپیکر تھے انہوں نے رولنگ دے دی تھی. اس دن رولنگ کے خلاف جو عدالت بیٹھی تھی وہ عمران کے کہنے پہ، شہباز کے کہنے پہ نہیں آ سکتی تھی، وہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ آئی تھی. قیدیوں کی وین جو آئی تھی وہ بھی جنرل باجوہ کے کہنے پہ آئی تھی. یہ پورا پلان جو ہے وہ امریکہ کے حکم پر سر انجام دیا گیا، اور جنرل باجوہ نے یہ کمٹمنٹ ان کو دی تھی کہ جناب کل تک یہ پورا معاملہ کلوز کر دیں گے، عمران خان وزیر اعظم نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس لیے اس میں پوری طرح سے جنرل باجوہ ملوث ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جسٹس بندیال کو کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو سزائیں دی جانی چاہیے. اب دیکھیں نا، میں نے مختلف ویلوگز میں یہ بات کی تھی کہ تحریک انصاف کا، عمران خان کا یہ مزاج ہے کہ جو بھی ان پہ احسان کرتا ہے یہ اسی کو ڈستے ہیں. ان پہ جس نے احسان کیا وہ لمبی لائن ہے. آپ کو جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے بارے میں ان کے ریمارکس یاد ہیں، تو آنے والا دن جو ہے، آنے والے وقت میں یہ جسٹس بندیال کو بھی کہیں گے. تو جناب یہ شروعات ہو گئی ہے. اب دیکھیں یہ بدتمیز برگیڈ اب کیسے اس معاملے کو آگے لے کے چلتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.